प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको गॉड आंसर्स प्रेयर्स के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और मेरी ये दुआ है, जैसे हम सीख रहे हैं रोज़े के तलक से, मेरा ईमान है कि खुदा आपसे बात कर रहा है, सिखा रहा है। और जब आप इस तरह से रोज़े रखने शुरू करेंगे तो खुदावंद आपकी दुआओं का जो बहुत अरसा से जवाब रुका हुआ है आपको मिलेगा। प्रेज गॉड। तो अभी हम चंद एक नमूने देखेंगे कि जब लोगों ने रोज़े रखे तो उन्होंने किस तौर से दुआ की। ये नहीं है कि जब बस भूखे रह जाना और बस पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना और कुछ नहीं करना, ये नहीं है। रोज़ा जब रखना तो उसके साथ हमने कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है। और हम एक नमूना देखते हैं दानियल की किताब में और उसका नवा बाब चैप्टर 9, डैनियल चैप्टर 9। उसमें हम देखते हैं दारा बिन एक्सवेरियस जो मादियों की नस्ल से था, कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ। उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख में बैठ कर उसका तालब हुआ। अब एक और बात भी बताता चलूँ यहाँ पर कि खुदा के वादे हैं। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में कहते हैं कि 7000 से ज़्यादा वादे हैं और वो वादे हमारे लिए हैं। लेकिन वो वादे उस वक्त पूरे होंगे जब हम उस कंडीशन को जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं उनको पूरा करेंगे। एक बात बताता हूँ। मैं दुआ कर रहा था, साउथ अफ्रीका में था और मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद मुझे कार की ज़रूरत है, मुझे कार की ज़रूरत है। मैं दुआ करता गया। काफ़ी महीने दुआ करने के बाद एक भाई मुझे मिला। उसने कहा कि भाई जी आप मेरे साथ बाहर आए। मैं बाहर गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये आपको कार देना चाहता हूँ, रेड BMW स्पोर्ट्स कार जो थी, बड़ी खूबसूरत कार, महंगी वाली कार। मैंने कहा कि सॉरी मैं आपकी कार नहीं ले सकता क्योंकि मुझे तो कार चलाना नहीं आती। और फिर मैं यहाँ पर आ गया अमेरिका में और मैंने 6 महीने दुआ करता गया, खुदावंद मुझे कार की ज़रूरत है, मुझे कार की ज़रूरत है। एक दिन खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैं तुझे कार नहीं दे सकता। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। पहले कार चलानी सीख, गाड़ी चलानी सीख, फिर मैं तुझे कार दूंगा। अब प्रेज गॉड, उसी दिन मैं उस जगह पर गया जहाँ से किताब मिलती है ताकि मैं उस किताब को पढ़ सकूं। और फिर टेस्ट दिया, हफ्ते के बाद टेस्ट पास किया और 2 हफ्तों के बाद खुदा ने मुझे गाड़ी दे दी। प्रेज गॉड। क्योंकि जो रुकावट थी उस दुआ में, कार के मिलने में, वो मैं खुद था। जब मैंने उस कंडीशन को पूरा कर दिया तो कार का जो जवाब था वो मुझे मिल गया। इसलिए हमने उस कंडीशन को पूरा करना है जो खुदा चाहता है। इसी तरह खुदा के जो वादे हैं इस बाइबल मुकद्दस में, वो उस वक्त पूरे होंगे जब हम उस कंडीशन को जो वादा के पूरा होने के लिए ज़रूरी है पूरा करेंगे, तो फिर खुदा जो है वो हमें दुआओं का जवाब देगा। अब बनी इसराइल के साथ वादा किया गया था कि वो 70 बरस जो है वो गैर कौम की ग़ुलामी में जाएंगे। यर्मिया के ज़रिए खुदा ने ये कलाम किया। अब दानियल जो था और 70 वर्ष के बाद खुदा उनको आज़ाद करके वापस लाएगा। अब देखें कि 70 वर्ष पूरे हो गए हैं तो ये तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था, लोग आज़ाद होकर वापस चल जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसे नहीं होता। हुआ क्या कि दानियल को उसके लिए रोज़ा में ठहरना पड़ा, दुआ करनी पड़ी ताकि खुदा जो है वो उस जो वादा खुदा ने किया उसको पूरा करे। वादा तो खुदा ने पूरा किया होता है। देखें, खुदा जब कलाम करता है तो वो खुदा का कलाम हम सुनते हैं क्योंकि खुदा का कलाम नबियों के ज़रिए से हमें मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो कलाम। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो कलाम हम सुन रहे हैं वो कलाम शैतान उसकी बदरूएं भी सुन रही हैं। जो वादा खुदा हमसे कर रहा है
وہ جب ہم اس کو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہی جو کلام ہے شیطان اس کی بدرویں بھی سن رہی ہیں۔ اب شیطان چاہے گا کہ وہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اب شیطان جو ہے وہ ہر طرح کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ وہ وعدہ پورا نہ ہو، اور اب ہم نے کیا کرنا؟ دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے تاکہ وہ وعدہ جو خدا نے ہم سے کیا ہے وہ پورا ہو۔ اب یہ دیکھیں، اب وعدہ تو کیا تھا کہ 70 برس کے بعد یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے لوگ آزاد ہو کر واپس یروشلم میں چلے جائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ دانیل نے روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر، راک میں بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کی اور کہا، پہلا اس نے کیا کیا؟ اے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرمانبردار اور محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو بہت عظیم خدا ہے، تو قادر خدا ہے، تو زوراور خدا ہے، اور جو تو نے اپنا عہد ہم سے کیا اس کو تو قائم رکھا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ پہلے اس نے خدا کی تمجید کی، خدا کی پرستش کی، خدا کے محبت کو اس کا ذکر کیا کہ خداوند تو جو ہے عظیم ہے، تو پیارا ہے، تو اچھا ہے، تو بھلا ہے، اور تو یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو تجھ سے پیار کرتے ہیں تو اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے، تو بدلتا نہیں، تیرا کلام لا تبدیل ہے، تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، تو اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ کہتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کی ستائش کرتا ہے۔ یہ اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ پھر وہ اقرار کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا۔ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو، یہاں پر دیکھتے ہیں، ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہ اور عمرہ سے، ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے اب تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ تو جو ہے وہ سچا ہے، ہم اپنے گناہ کے سبب سے اس مصیبت میں پڑے ہیں، تو نے ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالا، بلکہ ہم نے گناہ کیا اور اس گناہ کے سبب سے ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اگر خدا کسی کو دوزخ میں، پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص دوزخ میں جاتا ہے، میں اس کو ریفریز کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص دوزخ میں جاتا ہے نا، تو خدا اس کو دوزخ میں نہیں بھیج رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے گا، خدا لوگوں کو آسمان پر۔ یہ دیکھیں، خدا نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے، طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، پاک زندگی نہیں گزارتے، خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ خدا ان کو دوزخ میں ڈال رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ یہ اسی طرح بات کر رہا ہے کہ ہم نے جب گناہ کیا تو یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ایسا ہوا ہے، تو تو سچا ہے، تو تو پاک ہے۔ یہ گناہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ خداوند ہمارے خدا رحیم و غفور، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی، ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہو، اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خداوند کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے۔ اب دیکھیں کہ جب یہ شخص جو ہے دانیل ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو مان رہا ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں کو ماننا، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے گناہوں کو ماننا، ان کو ترک کرنا، نہ صرف اپنے گناہوں کو بلکہ اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی اقرار کرنا ہے، اپنے آپ کے قوم کے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تاکہ خداوند ہمیں معاف کرے، اور جس بات کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے خدا اس کا ہمیں جواب دے۔ آمین۔
اس لیے یہ ضروری ہے. اور پھر وہ ساری یہ دعا جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور دعا کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ نے جو روزہ رکھا تو ایک موسیٰ جو تھا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یہاں پر دیکھتے ہیں موسیٰ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اب گناہ کیا تھا بنی اسرائیل نے, 12 قبیلوں کے لوگوں نے گناہ کیا تھا. موسیٰ نے گناہ نہیں کیا تھا کہ موسیٰ تو خدا کی حضوری میں تھا جب انہوں نے وہ سونے کا بچڑا بنا لیا. اب موسیٰ کیا کرتا ہے, جب وہ خدا کے حضور ان کی شفاعت کرتا ہے تو خدا کے جو وعدے بنی اسرائیل کے ساتھ, یعنی ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک جس میں تو نے اپنا قدم ٹکایا ہے, جس میں تو آیا, میں اس ملک کو تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا. اور وہ عہد جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ کیا, اسحاق کے ساتھ کیا, یعقوب کے ساتھ کیا, اسرائیل کے ساتھ کیا, خدا اس کو, موسیٰ جو ہے وہ اس کو یاد لاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ تو اب ان کو, جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے تو نکال لایا ہے, اگر تو ان کو یہاں پر ہلاک کر دے تو لوگ کیا کہیں گے, مصر کے لوگ کیا کہیں گے کہ تو ان کو ادھر لے جا نہیں سکا, اس لیے تو نے ان کو راستے میں ہلاک کر دیا. تو یہ دیکھیں کہ جو موسیٰ ہے جو خدا کا کلام اس خدا کو یاد دلا رہا ہے, خدا کے وعدے اس کو یاد دلا رہا ہے. کیونکہ خدا کے جب ہم حضوری میں آتے ہیں تو ہم ایسے نہیں کہتے خدا مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, یہ اس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہے, فلاں چیز کی بھی مجھے ضرورت ہے, فلاں چیز کی بھی مجھے ضرورت ہے. ایسے آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آپ کو ملے گا, بلکہ آپ کی جو دعائیں وہ چھت سے ٹکرا کر آپ کے سر پر واپس آ جائیں گی. یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. جب ہم نے خدا کی حضوری میں جانا ہے تو خدا کے وعدوں کو یاد دلانا ہے خدا کو. یہ نہیں کہ خدا کو اس کا کلام یاد نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہیں, آپ اپنا ایمان مضبوط کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ وعدہ میرے ساتھ کیا ہے, یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور خدا سچا ہے, خدا لا تبدیل ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے نہ آدمزاد کہ وہ اپنا ارادہ بدلے. کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند جو ہے لا تبدیل خدا ہے. یا بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹال جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز ہرگز نہ ٹلیں گی. دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا نہ سوتا, بلکہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. سو میرے عزیز بھائیوں, میری عزیز بہنوں, دیکھیں یہاں پر خدا کے کلام کا جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں, ہم نے خدا کے کلام کو خدا کو اس لیے یاد دلانا تاکہ ہم خدا کو, تو اگر اس کو صحیح طور سے دیکھا جائے, ہم خدا کو نہیں یاد دلا رہے, ہم اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں اور خدا کی حضوری میں اس کلام کو بول رہے ہیں. اور پھر جب ہم خدا کے کلام کو بولتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے, جو ہمارے جو دل میں ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہوتا ہے, اس کو یاد کیا ہوتا ہے, اس پر دھیان و غیان کرتے ہیں, اور پھر ایمان کے ساتھ روح القدس کی رہنمائی میں اس کلام کو بولتے ہیں, تو خدا کا کلام جو ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے ایمان کے ساتھ روح القدس کی رہنمائی میں, وہ خدا کی حضوری میں سنا جاتا ہے, اور پھر خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس طرح سے روزہ رکھنا ہے اور اس طرح سے دعا کرنی ہے خدا کے کلام کو دیکھ کر. آمین. تو ابھی جو اگلا مرحلہ ہے روزے کے تعلق سے, ایک اور جو اگلا جو کنڈیشن ہے ہم نے پوری کرنی ہے, فاسٹنگ. فاسٹنگ کے بعد جو اسپرچل وارفیئر, ابھی ہم نے فاسٹنگ کا جو روزے کے تعلق سے سیکھا ہے, اب ہم نے اسپرچل وارفیئر جسے ہم روحانی جنگ کہتے ہیں. پچھلے پروگرامز میں میں نے روحانی جنگ پر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, اور آپ یوٹیوب چینل پر ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں روحانی جنگ کے تعلق سے. تو میں صرف یہاں پر یہ کہوں گا کہ گو خدا کے وعدے ہوتے ہیں. جیسے خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ یہ جو ملک ہے میں وہ تجھے اور تیری اولاد کو دوں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ ملک مصر میں جاتے ہیں اور وہاں پر غلام ہو جاتے ہیں. 430 سال تک وہ مصر کی غلامی میں رہتے ہیں, اور خدا جو ہے موسیٰ کے ذریعے ان کو آزاد کر کے واپس اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لاتا ہے یشوع کے وسیلہ سے. اب دیکھیں خدا کا وعدہ تو ہے کہ میں یہ زمین تجھے دوں گا. اب یشوع کو ایسے مل گئی کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے آ جاؤ, کیونکہ خدا نے وعدہ کیا, لے لو یہ ساری زمین.
ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यशूआ और बनी इसराइल को जंग करनी पड़ी 31 किंग्स के साथ, 31 बादशाहों के साथ उनको जंग करना पड़ी और फिर जाकर उनको वो ज़मीन हासिल हुई। ऐसे नहीं हो गया कि वादा तो खुदा ने कर दिया, अब खुदा जो है ऐसे ही लोगों को वहाँ से दूर कर दे। इसी तरह अब नए अहदनामा में खुदा ने वादे किए हुए हैं, लेकिन आपको उन वादों के लिए जंग करना पड़ेगी। आपने जैसे इफिसियों की किताब उसके 6 बाब उसकी 10 आयत से 20 आयत को आप पढ़ें और उसमें लिखा है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना है, खुदावंद के सब हथियारों को बांधना है और दुआ में मशगूल रहना है। ये फिर से मैं कहूँगा कि आप जो पिछले प्रोग्राम है आप YouTube चैनल पर जाएं, प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, ये है YouTube चैनल का नाम, उसमें आप रूहानी जंग के ज़रिए से देखें कि कैसे आपने रूहानी जंग करनी है ताकि आप उन वादों को जिसका जिक्र अब दुआ में ठहर कर, रोज़ा रख कर और रूहानी जंग कर रहे हैं, ताकि वो खुदा जो दुआएं आप कर रहे हैं उसका जो जवाब है आपको मिल सके। अभी हम कुछ दिन पहले हम दुआ कर रहे थे, सुबह सुबह हम 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम दुआ करते हैं। तो खुदा ने ये बात मुझे दिखाई कि कैसे हम जो हैं हमें दुआओं का जवाब मिल सकता है। How we should pray earnestly that we will get the answer. कैसे हमने शिद्दत के साथ दुआ करनी है ताकि हमें उस दुआ का जवाब मिले। हमने काफ़ी सारी कंडीशंस हमने देखी हैं, we saw, हमने देखा कि हमने प्रेज एंड वर्शिप यानी प्रस्तुताइश करनी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है खुदावंद की, और खुदा के कलाम को पढ़ना, प्रोफेसाइंग, प्रेइंग इन द टंग, डिक्री एंड डिक्लेयरिंग, फास्टिंग, ये सारा कुछ हमने देखा रूहानी जंग। अब हम देखेंगे कि एक और भी खुदा ने मुझे दिखाया कि एक और भी चीज़ है जो दुआ की राह में रुकावट, जवाब के जो आंसर है जवाब में रुकावट का बायस बन सकता है, वो है गिविंग। अब देना। अब आप दुआ कर रहे हैं पैसों के लिए। फर्ज किया कि आप दुआ करें कि खुदा मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, या 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, या 10,000 रुपए की ज़रूरत है, या $10,000 की ज़रूरत है, या $20,000 की ज़रूरत है। आप दुआ कर रहे हैं कि ये मुझे मिलें, लेकिन आपने कभी चंदा भी नहीं डाला, ना आपने कभी दया दी है, तो क्या ख्याल है आपको दुआ का जवाब मिलेगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये है जो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहले हम देंगे और फिर हमें मिलेगा। ये नहीं है कि हम कहते जाए खुदा तू मुझे इतने पैसे दे दे, या मुझे घर दे दे, या मुझे गाड़ी दे दे, लेकिन मैंने किया कुछ भी नहीं है। ये नहीं, इस तरह नहीं होता। हमने पहले बीज बोना है। अब एक किसान है, अगर वो खेत के किनारे जाकर दुआ करना शुरू कर दे कि खुदावंद यहाँ पर बहुत बड़ी गंदम की फसल तैयार हो जाए, या बड़ी कपास की फसल तैयार हो जाए, या बड़ी सब्जियां यहाँ पर लग जाएं, और बीज डाले ना। हम ये भी देखते हैं कि जब बीज डालने से पहले ये सारी चीज़ें हमने की हैं, तैयारी करते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको हल चलाते हैं, उसको गहरा खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं। और जब फिर बीज बोया जाता है, और बीज बोने के बाद फिर भी क्या करते हैं, खाद डालते हैं, जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, गोडी करते हैं, और स्प्रे करते हैं, ये सारी, और उसको बचाते हैं ताकि फसल आने तक वो बची रहे, और दुआ भी करते हैं कि और फिर जो है फसल आती है। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप हमने मतलब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो कहते हैं कि जी हमें दुआ का जवाब मिले, हम गुर्बत से आज़ाद हो जाएं। गुर्बत से आप कैसे आज़ाद होंगे जब आप देते नहीं किसी को। अब दया-यकी के तौर से तल्लक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दया-यकी जो है खुदा ने वादा किया है। मलाकी की किताब अगर हम
پڑھتے ہیں ملاکی کتاب 3 باب اور اس کی 6 آیت سے شروع کرے گی. کیونکہ میں خداوند اللہ تبدیل ہوں، اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاظ فرماتا، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ میں. پس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے. پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے طاقتستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہو. رب الفاظ فرماتا ہے. یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دے یکی کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ جو آپ کو کہیں گے کہ دے یکی تو پرانے نامہ میں تھا، یہ تو شریعت ہے اور اب تو فضل کا دور ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کے ذریعے سے آئی. شریعت میں ذکر ہے دے یکی کا، لیکن دے یکی کا جو تعلق ہم ذکر پڑھتے ہیں وہ شریعت سے پہلے تھا. ابراہیم نے دے یکی دی، پھر اسحاق نے دے یکی دی، یعقوب نے دے یکی دی. ابراہیم نے جو ملک صدق سالم کا بادشاہ تھا اس کو، جو راست بازی کا بادشاہ، اس کو دے یکی دی. پھر اسحاق نے دے یکی دی، یعقوب نے. اب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہ تو شریعت کے زمانہ میں نہیں تھے، یہ تو شریعت سے پہلے تھے، یہ موسیٰ سے پہلے تھے. انہوں نے یہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں تھے، بلکہ یہ شریعت سے پہلے تھی. دے یکی جو ہے یہ خود انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس نے سیکھا ابراہیم سے، اسحاق سے کہ کس طرح ابراہیم نے دے یکی دی، کس طرح اسحاق نے دے یکی دی اور کس طرح خدا نے ان کو برکت دی. آمین. اب ہم اگلے پروگرام میں اس کو مزید دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک کافی اس پر ہم بہت زیادہ سیکھیں گے، تاکہ میری یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں، مالی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مٹیریل طور پر آپ کو برکت ملے. خدا یہ برکتیں آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. کیونکہ اگر ہم دیتے نہیں ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں ملے گا. اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یہ نہیں ہے کہ آپ یہی سوچتے رہیں، یہی اسی بات پر بیٹھ رہے ہیں کہ ہمیں ہی کوئی دیتا جائے، ہمیں ہی کوئی دیتا جائے، ہمیں کوئی دیتا جائے. چلو بھائی سالک یا بھائی مائیکل سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھیج دیں. یہ نہیں ہے. جب ہم دیں گے تو خدا جو ہے وہ اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھولے گا. آمین. پھر آپ کو لوگوں سے نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ مجھے پیسے دیں، آپ مجھے پیسے دے دیں یا آپ مجھے ادھار دے دیں. یہ نہیں ہوگا. آپ خدا سے مانگیں. پریز گاڈ. اور خداوند آپ کے لیے دروازے کھولے گا. آمین. پھر سے جتنے بھی یہ بڑا گناہ ہے اگر آپ دے یکی نہیں دیتے اور آپ غربت میں ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریباً 30 سے 28 سال میں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ جو تھے وہ دے یکی نہیں دیتے تھے. جب وہ دے یکی نہیں دیتے تھے تو جب کوئی دے یکی نہیں دے گا تو کس طرح خدا کا جو وعدہ ہے ان کی زندگی میں پورا ہوگا؟
اب یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بندہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے کہہ رہا ہے. بھائی ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہیں. خدا نے کہا کہ اگر اس سے جو بڑھ کر وہ شیطان کی طرف سے، اس لیے ہم نے ہاں کی جگہ ہاں کہنا، نہیں کی جگہ نہیں. جو کچھ سچ ہے وہ سچ بتانا ہے، جو اس سے علاوہ ہے وہ جھوٹ ہے. ہم نے کسی کی طرفداری کرنی. اس لیے وہ غریب تھے، حالانکہ ان کے پاس زمین بھی تھی، کافی کچھ تھا، لیکن وہ غریب ہی تھے. کیوں؟ تائی کی نہیں دیتے تھے. جب کوئی دیتا نہیں ہے تو اس کو ملے گا کیسے؟ اب بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں پاکستان میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جی میں تو تنخواہ ہی بہت تھوڑی ہے، ہم کیسے دے کر یہ پیسے دے دیے تو ہمارا باقی کیا بنے گا؟ بھئی اگر 10% دینے سے جو 90% ہے اس پر برکت آئے گی. میرے بھائی میری بہن، اگر آپ دیں گے تو جو 90% آپ کے پاس 90 روپے ہے، اگر 100 روپے آپ نے کمایا تو جو 90 روپے ہیں اس پر خدا کی برکت آئے گی، اس کو خدا بڑھائے گا. اور آپ اگر وہ آپ 100 کا 100 ہی پورا کھا جاتے ہیں تو وہ 100 جو ہے وہ بالکل آپ کے 10 روپے بن جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے پر برکت آئے تو اس گناہ سے توبہ کریں، اور میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں: اے خداوند یسوع، میں نے تجھے ٹھگا ہے، تو مجھے معاف کر. اور آج جب میں نے تیرے اس حکم کو جانا ہے، سیکھا ہے، تو خداوند میں اس کو پورے طور سے اس پر عمل کروں گا. اور خداوند تو میرا زور و قوت بن. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین. یہ جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، اور میری یہ دعا کہ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ، بڑے طاقت کے ساتھ استعمال کرے. یوٹیوب چینل پر بھی آپ یہ جو پروگرام ہے دیکھ سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. سو کیپ آن واچنگ گاڈ آنسرز پریئرز، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور وہ آپ کی دعا کا بھی جواب دے گا. آمین. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو شفا دے، میرا خیال ہے کہ ہر بیمار چاہتا ہے کہ اس کو شفا ملے، تو آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، کیونکہ یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آئے، اس نے اسی لیے مار کھائی تاکہ ہم شفا پائیں. کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. سو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ اپنی بیماری والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھیں. میں آپ کے لیے دعا کرنے کیوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو چھوئے گا، اور اس بیماری سے، جو بھی بیماری کیوں نہیں ہے، سب بیماریوں کے لیے خداوند نے مار کھائی ہے. اس لیے آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھے، خداوند آپ کو چھوئے گا، آزاد کرے گا. یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اے بیماریوں سنو، میں تمہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ان لوگوں نے شفا پائی ہے. تو اس لیے اے بیماریوں سنو، اور اس بدن کو چھوڑو اس کلام کی قدرت کے اسباب سے. تم اس کلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. ہر طرح کا کینسر، ہر طرح کی ڈائبٹیز، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا جوڑوں کا درد، ہر قسم کی بیماری، ہر طرح کا بانجھ پن یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتا رہے. یہ لوگ آزاد ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین.